बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 30 जून और दिन है आज मंगल का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है, बुशरा बीबी से भी मुलाकातों का दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त ऑलरेडी पहुँचाई हुई है जेल हुकाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से। और आज इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आएंगे, हलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा नौरीन न्याजी साहिबा और उनके कज़न्स इमरान खान साहब के और दीगर बच्चे। 6 अफराद को अदालत ने हुक्म दिया है कि मिलवाया जाए। और इसी तरीके से आज 6 वकला की मुलाकातों का भी दिन है। देखते हैं कि आज क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि आज भी जेल के दरवाजे इमरान खान के लिए, इमरान खान के अजीज़ों के लिए, बुशरा बीबी के अजीज़ व अकारब के लिए बंद रहेंगे और इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई जो है वो जारी रहेगी। उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बदतरीन सलूक किया जा रहा है। आज एक तरफ तो अडयाला जेल की तरफ मार्च की भी कॉल दी हुई है और वहाँ पे कारकुनों को, पार्टी लीडर्स को पहुँचने की भी हिदायत दी हुई है। और अपोजिशन भी इसको, अब मुतहिदा अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेनेट, वो भी सपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ बजट सेशन भी चल रहे हैं, तो देखते हैं कि आज अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन जो बड़ा इवेंट है आज वो है, अपीलें फाइल की हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ, और उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उनकी आंखें ज़ाया कर दी गई हैं। इस सारे मामले में आज जस्टिस सोमरो के सामने बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलों की समाअत भी है कैद तन्हाई के खिलाफ, क्योंकि कैद तन्हाई का हुक्म किसी भी अदालत ने नहीं दिया और ये बादशाह सलामत के हुक्म पर यह सब कुछ किया जा रहा है और ना ही किसी अदालत का हुक्म है और ना ही जेलर का हुक्म है, बल्कि ये ऊपर से हुक्म आता है। तो उसके खिलाफ आज समाअत है। सलमान सफदर साहब जो हैं वो दलाइल देंगे। दूसरी जानिब एक और कल पेटिशन फाइल की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से, और वो है अल-कादिर ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील फाइल की गई है, क्योंकि जस्टिस डोकर एंड कंपनी जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों की दरख्वास्त जो है वो सुनना नहीं चाह रहे और वो नहीं सुनना चाह रहे। और बार बार कहा जा रहा है, 16 पेशियां, बार बार कहा जा रहा है कि आप हमारी जो जमानत की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो सुनी जाएं। लेकिन जस्टिस डोकर जो है वो ज़िद हैं कि मैंने मरकज़ी अपीलों का जो है वो फैसला करना है। और ये केस जो है, पहले जो दरख्वास्तें पेंडिंग हैं वो हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की अल-कादिर ट्रस्ट में ज़मानतों पर रिहाई, तोशाखानों में, तोशाखाना केस में ज़मानतों पर रिहाई, लेकिन जस्टिस डोकर वो नहीं सुन रहे और इसके लिए मुताद्दिद समातें भी हो रही हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पहले अपीलों का बयक वक्त अपीलों पे फैसला करूं, मरकज़ी अपीलों पे। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तय है मामला कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो एंटी करप्शन कोर्ट यानी कि इंसदादे नैब कोर्ट ने और जो सज़ाएं सुनाई हुई हैं एहतसाब अदालत ने, उन सज़ाओं पे मोहर लगा दी जाए और उस पे तस्दीक कर दी जाए। हाई कोर्ट से भी एक चांस ख़त्म कर दिया जाए, जबकि स्टेप ये है कि पहले ज़मानतों पर रिहाई की केस की समाअत हो और उन दरखास्तों को सुना जाए, फिर मरकज़ी अपीलों की। लेकिन जस्टिस डोकर ऐसा नहीं कर रहे, लिहाजा ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस फाइल कर दी गई हैं जस्टिस डोकर के फैसले के खिलाफ, क्योंकि कल बज़िद थे जस्टिस डोकर साहब कि उस पर दलाइल दिए जाएं और जस्टिस सलमान सफदर साहब ने दलाइल नहीं दिए। फिर जस्टिस डोकर ने कोशिश की कि नैब जो है, नैब के वकला वो दलाइल शुरू कर दें, लेकिन उसको भी रोक दिया गया और फिर 2 हफ्ते की मोहलत दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपीलें फाइल हो चुकी हैं। असल मसला यही है कि, और वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो भी इस बात पे हैरान थे कि आखिर जस्टिस डोकर जो हैं वो क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि वो उस तरफ जा ही नहीं रहे जो कि असल है। साकिब बशीर साहब ने इसको रिपोर्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आज ड्रामाई माहौल बन गया। सलमान सफदर ने जब कहा कि
مجھے ابھی اپیلوں پر دلائل کے لیے ہدایات نہیں ہیں، تو چیف جسٹس ڈوگر کے بینچ نے نیب کو اپیلوں پر دلائل شروع کرنے کا کہہ دیا، اور پھر بیرسٹر گوہر نے روسٹم پر آ کر کہا کہ 2 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ ساتھ لطیف کھوسہ نے بھی استدعا کر دی۔ قریب تھا کہ دلائل جو ہے وہ نیب شروع کر دیتا، لیکن عدالت نے لطیف کھوسہ کی جانب سے انڈر ٹیکنگ لکھ لی کہ 2 ہفتوں کے بعد ہم دلائل دیں گے۔ پھر سماعت 2 ہفتے کے بعد ملتوی کر دی گئی۔ اب یہ ترتیب بھی جسٹس ڈوگر بدلنا چاہ رہے تھے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو درخواست گزار ہے اس کا مقدمہ سنا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جوابی دلائل سنے جاتے ہیں، لیکن کل جسٹس ڈوگر نے ساری ترتیب الٹنے کی کوشش کی۔ اس سے ان کا جو متعصبانہ رویہ ہے وہ بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور اسی پہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کل اعتراض کیا اور سلمان صفدر صاحب نے بھی اعتراض کیا۔ سب وکیلوں نے اس پہ حیرانگی کا اظہار بھی کیا۔ یہ تو ہے جناب وہ یہ عمران خان کے معاملات، ایک طرف سپریم کورٹ میں اپیل، ہائی کورٹ میں اپیل، اور پھر اب آج ہے ملاقاتوں کا دن۔ ایک اور کل ہوا، اور وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، اور عدالت نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے، اور ان کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں پر مبینہ گمراہ کن الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی پریشر علی امین گنڈاپور پہ بھی رکھا گیا تھا۔ علی امین گنڈاپور کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی بات کرتے تھے، تو ان کو بھی یہی ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، عدالتی ہتھیار۔ تو اب ان کے بارے میں بھی اب یہی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے، یعنی کہ آپ جتنا بھی کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں اپوزیشن پہ آپ اچھال سکتے ہیں، ان کی کردار کشی کر سکتے ہیں، اور لیکن آپ صرف اگر آپ پہ حقائق سامنے لائے جائیں گے تو اس کا پھر اثرات برے ہوں گے۔ اسی تناظر میں ایک کالا قانون غنڈہ راج پنجاب میں لایا جا رہا تھا، اور غنڈہ راج نافذ کیا جا رہا تھا، اور مارشل لا سے بھی بدتر سپر مارشل لا لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی پنجاب میں، اور ایک انگریزوں کے دور کا، انگریزی سامراج دور کا ایک قانون جو ہے وہ دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس پہ کافی شور مچا، ہم نے بھی کافی اس پہ آواز اٹھائی، اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہاں تک کہ وہ اسپیکر جو کہ فارم 47 کے ملک احمد خان صاحب، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی بل آ چکا ہے اور قائمہ کمیٹی کو جلا گیا ہے اور یہ منظوری کے مراحل میں ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور اب کل پھر بالآخر پنجاب میں مریم صاحبہ نے پسپائی اختیار کی، اور ان کے سہولت کار جو ہیں انہوں نے بھی پسپائی اختیار کی، اور اس قانون کو روک دیا گیا ہے، جس کے تحت پولیس کو اور ضلعی انتظامیہ کو مکمل اختیار دیا جا رہا تھا کہ وہ جس شخص کو چاہیں وہ ہے گرفتار کر سکتے ہیں، اور جس پہ بھی وہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اس کو حکومت مخالف عناصر کو کچلنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے، اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جانی تھیں، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جانے تھے، یہ سب کچھ کیا جانا تھا، اور ان کے فون ضبط کیے جانے تھے، لیپ ٹاپ ضبط کیے جانے تھے، یہ سب کچھ کیا جانا تھا، لیکن عوامی دباؤ کے پیش نظر اس پہ کاروائی روک دی گئی ہے، اور یوں پنجاب میں مارشل لا لگتے رہ گیا، اور یہ واقعتاً اسے مارشل لا ہی کہتے تھے۔ ایک اور کام ہوا جی کل، اور وہ یہ کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، اور بلے کا نشان بھی لوٹا دیا تھا، اور اس کے لیے اب کیونکہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہو چکا ہے۔ اب معاملہ جب آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا، اور انہوں نے فیصلہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر الیکشن لڑنے سے روک دیا، بلے کا نشان بھی واپس لے لیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا۔ تو اس طریقے سے سپریم کورٹ کے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے بارے میں، یا سپریم کورٹ
آزاد کشمیر کے بارے میں اگر کوئی خوش فہمی تھی بھی کہ شاید وہ کوئی کرنے جا رہے ہیں تو اس کو روک دیا گیا ہے۔ تو اس کے ایک اور مطلب بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا، اور ایک دفعہ ہائی کورٹ سے یہ اجازت دے دی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی تسلیم کر لیا گیا اور بیرسٹر گوہر نے پارٹی ٹکٹس بھی تقسیم کر دیے امیدواروں میں، تو پھر کیا وجہ بنی؟ تو بڑا واضح مطلب ہے جی کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ادھر عمران خان کو ایک ڈیل آفر کی گئی، اور عمران خان کو ایک ڈیل آفر کی گئی جو کہ عمران خان نہیں لے رہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے کل اس پہ بھانڈا پھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کی پیشکش ہوئی ہے۔ کیا کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ سے، ذرا سنیے۔ ہمیں تب ہی پتا چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ارجنسی کیا ہے کہ جیل کو آپ درخواست بھیج دیں۔ اب محسن نقوی نے وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے، وہ تیار ہے نورین نیازی کو اندر بھیجنے کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی بندہ بھیج سکے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ بہن کو ہماری کو اندر جب جائیں گی، کوئی نہ کوئی تو دو باتیں آگے باہر کریں گے عمران خان کی، وہ جیسی کریں گی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ وہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے، کسی کے ایجنسی کا بندہ اپنا بھیج دیں۔ محسن نقوی کس کو سہولت کاری کر رہا ہے آپ کو ساروں کو پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ عمران خان کو فالس فلیگ کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے کے لیے ہماری فیملی کو بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کے بات کی، ہم بند کر دیں گے۔ اس لیے یہ بڑا کلیئر ہو جائے، ہم عمران خان کا یہ نہیں قبول کرتے، ان کے آئسولیشن، ان عدالتوں نے نہیں انصاف دینا۔ ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے، ہم 3 سال سے ان عدالتوں میں آ رہے ہیں، ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ جو ان کو آرڈر آئے گا، قاضی فیضی صاحب نے آج کنفرم کر دیا، جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے۔ تو ان سے کیا انصاف کی امید رکھنا؟ سب سے پہلے ہم پریشر ڈالیں گے، ہم پریشر کریٹ کریں گے۔ تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتا دیا کہ ہمیں آفر کی گئی کہ آپ ایک ملاقات کر لیں، لیکن ہم نے وہ آفر ٹھکرا دی کیونکہ اس کے بعد 6-7 مہینے کے لیے دوبارہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا ہے، اور عاصم منیر صاحب کا یہ ڈرتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کا نام ہم لینے کے اور عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی بات کریں گے، تو اس لیے اس بات سے یہ ڈر رہے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کل کافی کھل کھلا کر بات کی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اصل میں یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں اس بات سے، اور اسی لیے یہ عمران خان صاحب پہ ایک طرف ڈیل آفر کی جاتی ہے، ملاقات کا کہہ دیا جاتا ہے، ہاسپٹل کا بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جب عمران خان بات نہیں مانتے اور جو ان کی کہی ہوئی ڈیل جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آزاد کشمیر میدان میں آئی اور انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا کہ جناب اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی کچھ نہیں دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل ایک اور کام ہوا جی، اور کشمیر کے معاملے میں کل متحدہ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ سارے کے سارے کل انہوں نے کشمیر جانے کی، راولا کوٹ جانے کی کوشش کی، اور انہوں نے، یہ ظاہر ہے اپوزیشن جماعتیں ہیں اور وہ جا سکتی ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے پالیٹکس کرنا، لیکن کہا جا رہا تھا کہ جو کشمیر کی ایکشن کمیٹی ہے، کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیر کے عوام، انہوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، اور پہلے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ اس کا پول کھول چکے ہیں، اور کل اپوزیشن نے یہ پول کھولا جب وہ گئے راولا کوٹ کی طرف تو ان کو روک لیا گیا اور پھر انہوں نے دھرنا دیا۔ یہ سینئر موسٹ پولیٹیشنز ہیں، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی ہیں، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ ہیں، اور ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، باقی سارے کے سارے انہوں نے باقاعدہ دھرنا دیا، اور پھر انہوں نے قوم کو بتایا، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ روڈ بلاک جو ہیں یہ پولیس نے کیے ہوئے ہیں، یہ حکومت نے کیے ہیں، اور کشمیر کو بھی جدا کیا جا رہا ہے پاکستان سے، اور کشمیر کا بھی حال بلوچستان جیسا کیا جا رہا ہے، کشمیر کا حال بھی قبائلی علاقوں جیسا کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نو گو ایریا بنایا جا رہا ہے۔ آخر ایسی کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے، ایسے کیا راز ہیں، ایسا کیا کیا گیا ہے